we will try and bring together the connection between the deen and show the young people and show those around them how they can use their deen to guide them in this dunya. Inshallah, these scouts and the benefits of these scouts will outlive us. They will go on further than any of us will, inshallah. It's a small step today, but inshallah one day these scouts will be known around the world as those scouts who started the movement in the UK that brought forward Shia Islam. Inshallah, we must remember that it takes a lot of work to create an organization like this, to organize young boys like this. MashaAllah, we have boys as young as 10 here today and as old as 15. What we will, inshallah, say is that at the moment, while we establish the Scouts group, it's still in its early stages, it will be taking place in Jafar al-Tayyar zone in the Idara Jafriya unit, in the Masjid of Idara Jafriya. That is where today's delegation has come from. Inshallah, as we establish further, we will have more mosques being invited, or we will have more centres hosting their own Scouts group under the supervision of Majlis al-Ulama. We must make sure, though, that when we move forward, we appreciate the work that has been done. Working in very tricky conditions against the clock, Brother Arn Naqvi and Brother Raza Taj have made a lot of effort to provide or to help with the uniforms that you see today. The organisation of the children and the organisation of the staff in this Scouts group have been worked on very rigorously by Maulana Hassan Abbas and by Maulana Raza Haidar. In Idara, there will inshallah be regular meetings. And once these meetings are established, inshallah, these scouts will start to make their way across England and into every zone that we have. And when that does happen, inshallah, it is, as has been said time and again on this platform, on this stage, it is up to you to support us, and it is up to you to help us. So inshallah, when the time does come for us to bring the scouts further out, to expand the scouts, we ask that you give us your full support, and we ask that you do whatever you can, be it encouraging the youth or being it hosting us in your centre. Inshallah, these scouts will become a success, and inshallah the aims will be reached, but only with your help. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you, Zakir ji. मैंने आप सबसे चाय पीने की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने इसको चाय खाना बनाने के लिए नहीं कहा था, तो प्लीज खामोशी से स्पीचेस सुनिए, चाय की चिस्कियां लेते रहिए, लेकिन गुफ्तगू इधर कीजिए, तवज्जो इधर कीजिए। सारी गुफ्तगू सुनने के लिए है, आप सिर्फ चाय पीजिए और बातें सुनिए। और 4 मिनट की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो 5 रिपोर्टें हैं, टोटल 20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं होंगे इंशाल्लाह। मैं तो कह देता हूँ, अमल करना आने वालों का काम है कि सिर्फ 4 मिनट दिए जा रहे हैं, और अब बारी है जोनल रिपोर्ट्स की। आगे 4 मिनट्स। फर्स्ट नंबर है अबूजर जोन ब्रदर कैसर बुखारी। अबूजर जोन कैसर बुखारी साहब 4 मिनट की रिपोर्ट पेश करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। नारे सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम हाज़रीन को खुशामदीद कहते हैं कि वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और हम ख़ाज अक़ीदत पेश करते हैं बुज़ुर्ग उलमा को, जिन्होंने इस तंजीम की बुनियाद रखी, और अभी हमारे सदर मोहतरम आलिम बाअमल जनाब मौलाना सैयद अली रज़ा रिज़वी साहब और उनकी सारी टीम को बहुत ख़ाज अक़ीदत पेश करते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो अबूज़र कौंसल जो है उसका मैं खातम जो है कोऑर्डिनेटर हूँ, और सदर मोहतरम और काबीना की राय के साथ ख़ुसूसी तौर पे मौलाना सैयद फिदा हुसैन बुखारी साहब की हमारे ऊपर जो सरपरस्ती है, उसके साथ हमारे जोन के जो आलिम दीन हैं वो मौलाना मोहम्मद अरशद तुराबी साहब हैं। मैं खातम जो है कोऑर्डिनेटर हूँ इमामिया काउंसिल का। डॉक्टर आफ्ताब साहब और सज्जाद काज़मी साहब हमारे पॉलिटिकल कोऑर्डिनेटर हैं। सैयद मोहम्मद नकवी बुखारी जो हैं
یہ آفس سیکرٹری ہیں. ناصر علی سردار صاحب ہمارے لیگل ایڈوائزر ہیں. سید اشتیاق حسین نقوی صاحب فنانس کے کوآرڈینیٹر ہیں. سید محمد عباس ڈاکٹر باقر نقوی صاحب یوتھ کے کوآرڈینیٹر ہیں. سسٹر عظمیٰ جعفری ہمارا جو وومن کا شعبہ ہے اس کی وہ انچارج ہیں. اور اس کے ساتھ پروفیسر ڈاکٹر سید علی حسن بخاری صاحب ایجوکیشن کے کوآرڈینیٹر ہیں. اور ہمارے بہت ہی عزیز برادرم سید فرحت عباس شاہ صاحب جو ہیں یہ سیکرٹری ہیں نشر و اشاعت کے. ہماری جو میٹنگ ہے وہ 4 فروری کو مسجد الحسین چیتم ہل میں ہوئی تھی، جس میں صدر محترم کے علاوہ ان کی کابینہ نے بھی بھرپور شرکت کی اور سرپرستی کی. تقریباً 18 اداروں میں سے 13 ادارے جو ہیں وہ میٹنگ میں تشریف لائے. بھرپور میٹنگ تھی جس میں کہ ہمارے الحسین مسجد، جعفریہ اسلامک سینٹر، رضا فاؤنڈیشن، المصطفیٰ سینٹر، مرکز اہل بیت، حسینی مشن، محبان اہل بیت، امام فاؤنڈیشن، مدرسہ امام، بلیک برن، اور اس طرح ہمارے جو ہے المہدی فاؤنڈیشن، انسان فاؤنڈیشن، تمام نے بھرپور شرکت کی. جس میں کہ میٹنگ کا آغاز برادر فرحت عباس شاہ صاحب نے قیادت سے کیا. اس کے بعد مجلس کے مرکزی سیکرٹری نشر و اشاعت مولانا سید فدا حسین بخاری صاحب نے مجلس علماء شیعہ کے بنیادی ڈھانچے اور اداروں کے مطابق کام کرنے کے طریقہ کار کی بریفنگ دی. مجلس کے سیکرٹری ایجوکیشن جناب مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب نے آج کے دور میں ہماری ذمہ داریوں کے عنوان پہ گفتگو کی. مجلس علماء کے سیکرٹری رابطہ شیعہ کمیونٹی کو درپیش مسائل کے بارے میں گفتگو کی. یوتھ کوآرڈینیٹر برادر حسنین عباس نے یوتھ کو کس طرح منظم کیا جائے اس پر بات کی. مجلس کے صدر محترم جناب عالم باعمل مولانا سید علی رضا رضوی صاحب نے ملت تشیع کو کس طرح منظم کیا جائے، اداروں کی سیفٹی سیکورٹی کس طرح بہتر کی جائے اس پہ بات کی. اور اس کے بعد مختلف جو وہاں پہ موجود دوستوں نے سوال کیے، صدر محترم نے ان کا جو ہے بہت اچھے طریقے سے جواب دیا. تو انشاءاللہ اسی طرح ہمارا ابوذر زون جو ہے وہ علماء حق کی سرپرستی میں کام کرتا رہے گا. تو اس موقع پہ آپ سے میری خواہش ہے کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، شہید عارف حسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید ذوالفقار نقوی اور جتنے بھی ہمارے مذہب تشیع کے جو شہید ہیں سب کے لیے ایک ہدیہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں. تھینک یو جناب قیصر بخاری صاحب. آپ رپورٹ پیش کر رہے تھے ابوذر زون کی اور اب تشریف لا رہے مالک اشتر زون کے جناب جابر علی میر صاحب. مالک اشتر کے آپ سے گزارش ہے تشریف لائیں. جابر علی میر جی. جناب مصدق تقوی صاحب، مصدق بخاری صاحب مالک اشتر زون کے حوالے سے تشریف لا رہے ہیں اور اپنے زون کی رپورٹ پیش کریں گے. مالک اشتر زون کی مصدق بخاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ازلفت الجنۃ للمتقین. مالک اشتر زون کا پہلا اجلاس جس میں مجھے قبلہ ہمارے صدر صاحب نے حکم فرمایا تھا کہ آپ کوآرڈینیٹر ہوں گے، اس کا پہلا اجلاس مارچ میں لیوٹن علی مسجد میں ہوا تھا اور اس کے بعد یہ
دوسرا اجلاس ہے. میں نے ذمہ داری کی قبلہ صاحب نے مجھے حکم فرمایا اور میں نے اس ذمہ داری کو لیا اور میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں اس زون کا قبلہ نے مجھے کوآرڈینیٹر مقرر کیا اور میں اپنی جتنی بھی سعی ہے کوشش ہے اس کو بروئے کار لا کر جو میری ذمہ داریاں ہوں گی وہ میں انشاءاللہ ان کو بروئے کار ضرور لاؤں گا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا گیا کہ یہ زون کافی ٹھنڈا زون ہے. اس سے پہلے 2 قبلہ مولانا حضرات نے اس کی ذمہ داری لی تھی اور وہ انہوں نے کسی وجہ سے چھوڑ دی تھی. اس لیے کہ یہ اس زون میں کوآرڈینیٹر کے اعتبار سے اتنا کام نہیں ہو سکا. لہذا جتنا زون یہ ٹھنڈا ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس کے مقابلے میں اتنا ہی کوئی گرم ہونا چاہیے جو اس زون کو گرم کرے، بلکہ یہی عرض کروں گا کہ ایک متحرک اور فعال کردار ہونا چاہیے کہ جو اس مالک اشتر زون کو کوآرڈینیٹر کے اعتبار سے متحرک اور فعال بنا سکے. اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جس طرح آج ماشاءاللہ الحمدللہ مومنین نے اور مختلف سینٹرز کے انتظامیہ نے کوآپریٹ فرمایا ہے اور وہ تشریف لائے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو یہ سمجھ لیں کہ اس میں جو سمجھ میں آنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ لگاؤ ہے تعلیمات محمد و آل محمد سے، اور یہی مطمع نظر ہے علماء شیعہ کا، مجلس علماء شیعہ یورپ کا، کہ اس میں ہر مومن کو شامل کیا جائے، ہر مومنہ کو شامل کیا جائے. اور ہم جیسے کہ پہلے بھی کیا جا چکا ہے کہ یہ ایک قوم نظر آئے اور فعالیت کے اعتبار سے یعنی جو کام ہو رہا ہو وہ کام نظر آنا چاہیے. لہذا اس میں ہمارے قبلہ صدر جناب محترم علی رضا صاحب نے بہت محنت فرمائی ہے اور اسی طرح ڈاکٹر نقوی صاحب نے. میں بھی اپنی جتنی بھی قوت ہمت ہے اس سے بڑھ کے الحمدللہ اس پلیٹ فارم سے کوشش اور سعی کروں گا کہ اس مالک اشتر زون کو زیادہ سے زیادہ فعال کیا جا سکے. بہت کم ٹائم ہے، میں گفتگو کو بے ربط نہیں کرنا چاہتا. لہذا ہمارا مقصد یہی ہے کہ تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل کر کے ہم ایک ہو جائیں، ہم ایک قوم نظر آئیں، ہمارے بچے، بزرگ، خواتین سب اس میں شامل رہیں تاکہ تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنا مقصد حاصل کر سکیں. اور جو میں نے عرض کیا کہ جنت تیار ہی کی گئی ہے متقین کے لیے، اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ لوگ جو تشریف نہیں لا سکے وہ متقی نہیں ہے، اور جہاں تک جو تشریف لے آئے ہیں وہ متقی ہیں. وہ بھی متقی ہیں، یہ بھی متقی ہیں. کیوں؟ جو بھی امام جس کا راہبر امام متقین ہے وہ متقی ہے، اور متقی کا جو کم سے کم درجہ ہے وہ محرمات سے پرہیز اور واجبات کو ادا کرنا، یہ پہلا سٹیپ ہے متقی کا. اور الحمدللہ وہ سب یہ بات آپ سمجھتے ہیں.
لیکن میں آخری بات کر کے یہ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک وہ ہیں جو ازلفت الجنت للمتقین، جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے، جن کی جنت جاگیر ہے، وارث ہے. اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ان کے اگینسٹ کھڑے ہو کر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیا. اور اب تیسری کیٹیگری وہ ہے کہ جو اپنے عمل سے یہ بتائے گی کہ ہم ادھر ہیں یا ادھر ہیں. اسی لیے شاعر مشرق نے کہا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. جیسا عمل ہوگا ویسا ہی اس کا رزلٹ ہوگا. تو اگر عمل یہ دکھائے گا کہ ہم تعلیمات محمد والے محمد پر عمل کرتے ہیں تو پھر جاگیر جن کی ہے جنت ہم ادھر جائیں گے. اور اگر ہمارا عمل یہ شو کرے گا کہ جنہوں نے ان سے لڑائی لی ہوئی ہے، جو ان کے خلاف ہے، ہمارا عمل اگر یہ بتائے کہ ہمارا عمل اس کو شو کرے تو پھر ہمارا خدا ہی حافظ ہے. لیکن چونکہ یہاں تعلیمات محمد والے محمد کی بات ہے اور الحمدللہ ہم متقی بھی بننا چاہتے ہیں، محمد والے محمد کی تعلیمات پر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں، لہذا ایک ہو کر مجلس علماء شیعہ کے اسٹیج سے تعلیمات محمد والے محمد کا ہی پرچار ہوگا. اور اسی کا آپ کو جو بھی سلسلہ آگے بڑھے گا انشاءاللہ اس میں کوآرڈینیٹر ہو، کوئی کسی زون کا عالم ہو یا کوئی ہو، وہ اپنی اپنی ذمہ داریوں سے الحمدللہ بہرہ مند ہوگا. صلوات بر محمد علیہ جزاک اللہ مولانا مصطفی بخاری صاحب اپنے زون کی رپورٹ پیش کر رہے تھے. اب تشریف لا رہے جعفر طیار زون کے جناب عابد فشوری صاحب سے صرف 4 منٹ کے لیے. جناب عابد فشوری صاحب آنے والے تمام اسپیکر صاحبان سے میری ریکویسٹ ہے مؤدبانہ کہ مختصر رپورٹ پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں آپ تمام حضرات کی طرف سے مجلس علماء شیعہ کونسل کے صدر مولانا علی رضا رضوی صاحب اور ان کے تمام کیبنٹ اور تمام ممبران کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی بہترین اس وزن کا آج انہوں نے مجلس کا اہتمام کیا ہے، جہاں پر پورے یو کے جتنے سینٹر شیعہ سینٹرز ہیں ان کو سب کو ایک چھت کے نیچے یہاں پر جمع کر دیا. یہ واقعی ایک کارنامہ ہے اور مبارکباد کے حقدار ہیں. ماشاءاللہ محمد واجب صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں امامیہ کونسل کی جانب سے 5 زون کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں تمام سینٹرز کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا اور میں یہاں پہ نمائندگی کرنے آیا ہوں جعفر طیار زون کی طرف سے. ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے زون کے سرپرست ہیں مولانا حسن عباس صاحب. اسی لیے آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ تمام زونوں میں سب سے زیادہ کامیاب زون فی الحال جو نظر آتا ہے ابھر کے آ رہا ہے وہ جعفر طیار زون ہے. اور اس کے بارے میں آپ یقیناً بعد میں ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ کیوں اتنا کامیاب ہے، لیکن میں تو اس کا سارا کریڈٹ مولانا حسن عباس صاحب کی سرپرستی کو دوں گا. اور اس کے دوسرے کوآرڈینیٹر جو ہمارے سب سے زیادہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے وہ ہیں ہمارے علی جعفری بھائی جو اس کے مین کوآرڈینیٹر ہیں. اور خواتین کی جو نمائندگی کرتے ہیں محترمہ نعیمہ صاحبہ ہے جن سے آپ حضرات بخوبی واقف ہیں، بہت ہی معروف شخصیت ہے. اور یوتھ کی جو نمائندگی کر رہے ہیں وہ ہے جناب ذکی رضوی صاحب جو آپ ابھی سن چکے ہیں، بہترین خطیب. انہوں نے اپنے اظہار خیالات آپ کے سامنے پہلے پیش کر چکے ہیں. اور جو لڑکیوں کی ہماری گرلز کی نمائندگی کر رہی ہیں وہ ہے ہماری بہن زینب صاحبہ. یقیناً یہ پورا آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک فیملی ڈائنسٹی کا یہاں پہ انتخاب کیا گیا ہے. ایک پوری ماشاءاللہ مولانا رضا صاحب کی یہ پوری فیملی کی کاوشیں ہیں، یہ کوششیں ہیں جو اس زون کو اتنا کامیاب بنائیں. اس کے مین کوآرڈینیٹرز کے آپ کا تعارف کروانے کے بعد دوسری بات ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو جعفر صادق جو جعفر طیارہ زون ہے اس میں 16 سینٹرز آتے ہیں ساؤتھ لندن کے.
یہ تمام سینٹرز کی لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے. پورے ساؤتھ کرنل کے جتنے 16 سینٹرز ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں. پچھلے 25 مارچ کو ہماری پہلی ایک زونل میٹنگ ہوئی تھی ادارے جعفریہ میں. بہت کامیاب میٹنگ ہوئی تھی جس میں 16 میں سے 14 سینٹر اس میں حصہ لیے تھے اور بہت ہی اچھے جوش و خروش کے ساتھ اس میٹنگ کا اہتمام ہوا تھا. اس کے چیف گیسٹ تھے مولانا آغا کشمیری صاحب, محبوب مصطفیٰ کشمیری صاحب جو آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر, جن کی نمائندگی میں ہم نے آج صبح نماز ظہرین ادا کی. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ بھی ہماری اس زون کی میٹنگ کا انہوں نے قیادت فرمائی تھی. یہ اب آگے کے جو ہماری اصل میں اس پروگرام میں اس میٹنگ میں جو ڈیسائیڈ ہوا تھا, 2 چیزوں کے اوپر سارا فوکس کیا گیا تھا. ایک یوتھ ڈیولپمنٹ کے اوپر اور دوسرا جو آپس میں سینٹرز میں ایک ہم آہنگی کا ماحول پیدا کیا جائے. جو دوسرے مستقل سینٹر میں منفرد پروگرامز ہو رہے ہیں ان کو ملا کر ایک ساتھ ایک کامن ایجنڈا کے اوپر کوئی کام کیا جائے. تو ان دو بلٹ پوائنٹس کے اوپر ہم لوگ کے کام بہت زوروں میں چل رہے ہیں. ایک تو یوتھ کوآرڈینیشن اور دوسرے آپس میں جو سینٹرز کی ایک ہی کامن ایجنڈا کی پلاننگ کے اوپر کام کیا جائے. انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے علماء کو ہمارا سرپلس بنا رکھے اور تمام زون کے تمام سینٹرز کو کامیابی عطا فرمائے. محمد وال محمد وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ جناب. آپ فرشولی صاحب جعفر طیار زون کی رپورٹ پیش کر رہے تھے. اپنا تعارف کوئی فتنہ اٹھا پائیں گے, اپنا تعارف کوئی فتنہ اٹھا پائیں گے. اب ستمگار کسی پر نہ ستم ڈھائیں گے, اپنا ستمگار کسی پر نہ ستم ڈھائیں گے. قوم متحد ہے, متفق ہے الحمدللہ. مجلس علماء شیعہ یورپ نے تمام شیعان برطانیہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر دیا ہے. ہماری محفل کے بزم کے مہمان خصوصی حضرت علامہ سید مرتضیٰ کشمیری صاحب نمائندہ حضرت عبداللہ عظمیٰ سید علی سیستانی تشریف لا چکے ہیں. آپ حضرات ان کا ایک گرمجوشی سے استقبال کریں. درود پڑھتا جناب علامہ سید مرتضیٰ کشمیری صاحب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. مجلس علماء شیعہ یورپ کی طرف سے, اپنی ذاتی طرف سے بھی. اور باری ہے کہ عمار یاسر زون کے جناب ارباز حسین کی, عمار یاسر زون اب جناب ارباز حسین 4 منٹ کی مختصر رپورٹ پیش کرنے کے لیے انشاءاللہ آ رہے ہیں. یقین نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. I begin in the name of Allah, the most beneficent and most merciful. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well today. In this presentation I will be debriefing you on what has happened in the last Amari Asker's own meeting. This presentation contains minutes from brief details of what ulama and speakers had contributed at the first zone meeting being held at the Amari Asir region. The Amari Asir zone consists of 7 centers working together. They are Imam Ali Center in High Wycombe, Hussaini Mission in Newport, Islamic Society for Wales in Newport, Hussaini Mission in Bristol, Ahl al-Bayt Center in Oxford, Al-Qaim Center in